खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ, और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, रोज़ों के अय्याम में नाज़रीन आप जानते हैं कि लास्ट वीक जो होता है वो होली वीक होता है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत मुबारक दिन है जिसे मुबारक जुमा कहा जाता है। इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे और कलाम से इलाही तालीमात को सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अपने नज़रियात को भी दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे अगर वो ठीक नहीं है तो। सबसे पहले अपनी स्पीकर पास्टर गजाला शफीक को वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। और मुझे यकीन है कि आज भी आपके तवस्सुत से हम बहुत खूबसूरत बातें, बहुत मैं समझती हूँ ज़बरदस्त बातें हम सीखेंगे जो हमारे लिए बेहतरीन है और ठीक हैं, और अपनी तमाम उन बातों को जो शायद कभी कभी हमने गलत तालीमात को सुनकर अपने जहन में रख लिए हैं, वो भी हमारी दुरुस्त होने वाली होंगी। थैंक यू वेरी मच। और तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से भी एक बार फिर यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबर के नाम में सलाम पहुँचे। बिल्कुल आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है। आपने एक जिक्र किया मुबारक जुमा, होली वीक। इनफैक्ट तो लैंड का जो सारा ही सीज़न है जो कि 46 दिनों पर मुहित है, जिसमें 40 दिन रोज़े रखे जाते हैं और 6 दिन एतवार के होते हैं, उनमें से हर एक दिन अहम है। और ये कोई मजहबी रसूमात नहीं है। और जो एक बात आपने और कही कि अकायद और दूसरों की गलत बातें सुनकर हमने बहुत से अकायद के ऊपर उस तरीके से अमल नहीं किया या उसको प्रैक्टिस नहीं किया जो करना चाहिए था। तो इससे पहले कि हम अहम जो हमारा आज का टॉपिक है मुबारक जुमा की तरफ जाएं, मैं बताती चली जाऊं कि यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस से मुतल्लिक बाइबल मुकद्दस में 430 पेशन गोइयां हैं, प्रोफेसीज हैं। तो ये जो प्रोफेसीज हैं ये प्रिडिक्शन से फ़र्क होती है। प्रोफेसी या पेशन गोई वो होती है जो खुदा से जनरेट होती है, ओरिजिनेट खुदा से होती है, और उसका मकसद इस्लाह करना होता है, तालीम देना होता है। तो यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस से मुतल्लिक 430 पेशन गोइयाँ बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं, जिनमें से 300 पेशन गोइयाँ उनकी ज़िंदगी में ही पूरी हो गई थी। और ये सारी पेशन गोइयाँ जो हैं, जो यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस से मुतल्लिक है, उन पेशन गोइयों में ये मुबारक जुमा जो आज हम सीखेंगे कि क्या इसकी अहमियत क्या है और क्या हमें इसको मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। लैंड सीज़न या ईस्टर जिसका इख्तिताम लैंड सीज़न का या अयाम सियाम का या रोज़ों के जो अयाम हैं जो कि 46 दिन है, इसमें हमारा आगाज़ ऐश वेडनेसडे से होता है। और अब क्योंकि वक्त नहीं है कि मैं उन चीज़ों को भी उसके ऊपर बयान करूं। ऐश वेडनेसडे यानी राख का बुध, राख लगाने का जो राख और खाक, उसको यीशु मसीह ने भी अप्रूव किया है। मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 21वीं आयत मुबारका। और उसके बाद आगाज़ राख के बुध से होता है, फिर चलते जाते हैं और पाम संडे आता है, फिर गुड फ्राइडे आता है, उसके गुड फ्राइडे से पहले बल्कि होली थर्सडे, फिर गुड फ्राइडे, फिर होली सैटरडे और फिर ईस्टर। तो ये सारे जो अयाम, अच्छा ईस्टर पर ही इख्तिताम नहीं हो जाता, बल्कि उसके बाद 40 दिन तक यीशु मसीह शागिर्दों को दिखाई देते रहे, और 40 दिन के बाद वो आसमान पर उठाए गए, ईद सऊद जिसको कहा जाता है। और फिर उसके बाद एक और ईद भी है, वो है ईद पेंटिकॉस्ट, यानी 50वें दिन रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ, और वो भी खुदा के कलाम में बहुत अहमियत की हामिल है और सारी हमारे ईमान से ताल्लुक़ रखती है और मसीह की ज़ात से ताल्लुक़ रखती है, खुदा के इलाही मंसूबा से ताल्लुक़ रखती है। तो मैं सब नाज़रीन को ज़रूर दावत दूंगी कि इन तमाम अकायद की जानकारी कीजिए कलाम मुक़द्दस में, चाहे 40 का दिन भी है। लोग कहते हैं ये मजहबी दिखावा है, मैं करेक्शन के लिए कहती जाऊंगी कि ईस्टर जो है वो टोटली खुदा की पाक यस्सु की ज़ात जिस मकसद के लिए वो दुनिया में आए,
سارا یہ پورا سیزن جو ہے، پورے یہ جو ایام ہیں یا پوری یہ جو عقائد ہیں، رسومات ہیں، وہ یسوع مسیح کی ذات اقدس سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا ہمیں پورا جو بیانیہ ملتا ہے وہ کلام خدا میں سے ملتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ پروموٹ کرتے ہیں جس کا تعلق کلام سے نہ ہو، جس کا تعلق معاشرے سے ہو. ہم جس بات کا تعلق کلام سے ہوگا اس کو پروموٹ کریں گے. تو 40 دن حضرت موسیٰ نے روزے رکھے، 40 دن پاک یسوع نے روزے رکھے، 40 کا بے شمار جو عدد ملتا ہے. اس میں کبھی کسی پادری نے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے ایگز کی تعلیم دی ہو یا بنیز کی تعلیم دی ہو یا دیوی دیوتا کی تعلیم دی ہو، کیونکہ یہ بہت ہمارے اندر ایک المیہ ہے کہ ہم مخالفت شروع کر دیتے ہیں ہر چیز کی، چاہے وہ 25 دسمبر ہے، چاہے ایسٹر ہے. جی یہ تو دیوی کا تہوار ہے. مجھے کوئی ایسا پاسٹر، کوئی ایونجلسٹ، کوئی مناد، کوئی تاریخ میں دکھا دیں جو ایسٹر ایگ کی تعلیم دے، ایسٹر وہ ایگز کی تعلیم دیتا ہو، بنیز کی تعلیم دیتا ہو، یا دیوی دیوتا کا پرچار کرتا ہو. ان 40 دنوں میں ٹوٹل 46 دنوں میں ٹوٹل پرچار جو ہوتا ہے وہ کفارے کا ہوتا ہے، نجات کے منصوبے کا ہوتا ہے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ہوتا ہے، اور ان تمام عقائد کا جس کا تعلق یسوع مسیح کی ذات اقدس سے ہے یا ان پیشن گوئیوں سے ہے. تو اس وجہ سے جو یہ کہتے ہیں جی ایسٹر تو ایک دیوی کا نام تھا، دیوتا کا نام تھا، تو سارے مہینوں کے نام دیوی دیوتاؤں پہ ہیں. آپ کا سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے یہ دیوی دیوتاؤں پہ ہیں. پھر جتنے ورشپ کے سانگز ہیں اور میوزک کی تان ہے، جتنے میوزک کے وہ راگ ہیں، وہ سارے دیوی دیوتاؤں کے نام پہ ہیں. کیا جب ہم ورشپ کے لیے ان راگوں کو استعمال کرتے ہیں تو ہم دیوی دیوتاؤں کی پرستش نہیں کر رہے ہوتے؟ تو پلیز ایسی تعلیمات مت دیں جس کی وجہ سے پہلے ہی لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور آپ ان کو اور خدا سے دور لے جاتے ہیں. یہ بہت اہم ہے کہ ہم 40 روزے رکھیں اور ہر اتوار جو ہے کلام خدا کو توجہ دیں، اور جتنے عقائد ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ان سے وابستہ تمام مذہبی رسومات کو بڑے جوش و خروش سے خود بھی منائیں اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں. تھینک یو سسٹر. یہاں پر میں آپ ہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایسی تعلیمات کو سننے سے گریز کریں، کیونکہ اگر آپ کا ایمان پہلے ہی کمزور ہے اور اگر اس طرح کی تعلیمات کو آپ سنتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، تو یہ جو آپ کے اندر تھوڑے بہت صحیح عقائد پائے جاتے ہیں ان کو بھی ہلانے کی یہ پاور رکھتے ہیں، کیونکہ کمزوری میں دوسری چیزیں زیادہ اٹیک کرتی ہیں. تو آپ پہلے تو خدا کی حضوری میں جائیں اور دعا کریں کہ خدا آپ کے عقائد کو مضبوط کرے، اور جو ہمارا زندہ کلام خدا کا ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے، ہمارے عقائد کی درستگی اسی سے ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی مضبوطی اسی سے ہوتی ہے، تو اس کی طرف رجوع لائیں تاکہ کوئی بھی ایسی تعلیمات آپ کے ایمان کو ہلا نہ پائے. سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ نے کہیں کہیں میرے پہلے سوال کا جواب ضرور دیا ہے کہ مبارک جمعہ کیا ہے اور اسے کیوں کہا جاتا ہے، تو میں چاہوں گی اس کو تھوڑا سا آپ اور بتائیں. جی بالکل، یہ مبارک جمعہ مذہبی جو ہمارا عقائد ہے اس میں بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس دن یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا، اور اس مصلوبیت کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے. کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ اگر مسیح مصلوب نہیں ہوا تو ہمارا ایمان لانا، وہ مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے. تو اس سارے پروسیس میں یا اس عمل میں جب مسیح کو مصلوبیت کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو جو کچھ مسیح نے کہا، جس کو صلیبی کلمات بھی کہا جاتا، وہ بہت اہم ہے. تو مبارک جمعے کو بہت زیادہ عقیدت سے ہمیں منانا بھی چاہیے، اور اس عقیدت کا تعلق کلام خدا پہ ہونا چاہیے. سسٹر میں چاہوں گی کہ کلام خدا اس کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں وہاں سے کوئی ایسا ریفرنس ملتا ہے تو پلیز. دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ یسوع مسیح نے جو اس دوران جب ان کو مصلوبیت کے لیے لے جایا جا رہا تھا جو کچھ کہا وہ بائبل مقدس میں موجود ہے، ٹھیک ہے. اور یسوع مسیح نے ہولی تھرسڈے والے دن بھی کہا تھا، جب انہوں نے اشعیا ربانی کا اجرا کیا تھا،
کہ میری یادگاری میں ایسے کرتے رہنا، ٹھیک ہے. اور ہمیں نسلوں کو، اور نہ صرف نسلوں کو، اپنی نسل کو، بلکہ دنیا کو یہ ایمان ٹرانسفر کرنے کا حکم دیا گیا بائبل مقدس میں. تو اگر ہم کلام میں سے نہیں جانتے اور ان عقائد کو اپنے بچوں کو خاص طور پر ان ایام کے دوران نہیں سکھاتے اور اس کی پریکٹس نہیں کرواتے تو پھر بچے کیسے جانیں گے؟ ٹھیک ہے. مبارک جمعہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے جڑے ہوئے جو صلیبی کلمات ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ اس دوران ایک بہت اہم زبور ہے، جیسے 430 پیشن گوئیاں میں نے بولی، اس میں سے ایک زبور ہے جو کہ داؤد نبی نے لکھا اور ہزاروں سال پہلے لکھا، وہ 22 زبور ہے. اچھا، 22 زبور جو کہ داؤد نبی نے ہزاروں سال پہلے لکھا، اور یہ چھوٹا سا زبور ہے، 31 آیات ہے اس کے اندر، لیکن اس میں 16 ایسی پیشن گوئیاں ایک ہی زبور میں جو مسیح کی مصلوبیت پر، مسیح کی ذات پر، یا ان سارے واقعات کے اوپر آ کر منطبق ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہے. اور اس میں سے جو سب سے پہلی آیت ہے، خاص طور پر یسوع مسیح نے جو تلاوت کی تھی، یہ بعض اسکالر کہتے ہیں یسوع مسیح نے یہ پورا زبور تلاوت کیا تھا، لیکن پہلی جو آیت ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس پر بھی بڑی کنٹروورشل جو ہیں تعلیمات دی جاتی ہے. پھر میں کہوں گی، کیونکہ میرا یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پورا، ایک ٹائم چاہیے اس کو بھی ایکسپلین کرنے کا، لیکن خدا نے یسوع مسیح کو صلیب پر نہیں چھوڑا تھا. وہ یہ زبور تلاوت کر رہے تھے، اور بعض اسکالر کہتے ہیں یہ پورا زبور یسوع مسیح نے تلاوت کیا تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے مسلمان جو لوگ ساتھی ہیں، جنازہ ہو جاتا ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی بھی، وہ چاہے پریزیڈنٹ ہے، چاہے وزیر ہے، یا عام انسان ہے، فوتگی کی جگہ پہ جائیں گے، پہلے جا کے کہیں گے آئے فاتحہ پڑھے. تو فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف پہلی آیت پڑھتے تھے، وہ پوری سورہ فاتحہ وہاں پر وہ پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے یہودیوں کے اندر یہ تھا کہ دکھ کے وقت، مصیبت کے وقت وہ اس زبور کی تلاوت کرتے تھے، اور صرف اس زبور کو اکیلے تلاوت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ 23واں زبور جو کہ بحالی کا زبور ہے اس کو بھی تلاوت کرتے تھے. اس لیے بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے نہ صرف 22واں پورا زبور تلاوت کیا بلکہ 23واں زبور بھی تلاوت کیا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آج کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ 91واں زبور تلاوت کرتے ہیں، اس کو پروکلیم کرتے ہیں، ایسی آیات کو پروکلیم کرتے ہیں جو تحفظ سے متعلق ہے. تو اسی طریقے سے یسوع مسیح نے 22ویں زبور کو تلاوت کیا. تو اس زبور کے اندر 16 پیشن گوئیاں ایسی ہیں، وہ کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے لیکن ضرور چاہیں گے کہ سکرین پر وہ ساری پیشن گوئیاں آپ کو نظر آئیں گی جو اس 22ویں زبور میں دی گئی ہیں، اور وہ جہاں پوری ہو رہی ہے اناجیل میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس زبور میں ایک ایسی پیشن گوئی کا تعلق بھی ہے جو ہمیں اناجیل میں نہیں ملتی. تو اس لیے اس زبور کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس زبور کا مبارک جمعہ سے کیا تعلق ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. سسٹر میں چاہوں گی کہ یہ بھی آپ ضرور بتائیں، بہت اہم سوال ہے کہ ایک خاص پیشن گوئی کا بھی ذکر ہے جو ہمیں چاروں اناجیل میں نہیں ملتی. جی، جیسے میں نے کہا کہ یہ آیت بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا ہے، میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوڑا نہیں تھا، دوبارہ میں کروں کیونکہ یہ بڑی کنفیوژن بہت کنفیوژن ہے کہ سارے گناہ اس پر لاد دیے تھے، تو اس وجہ سے خدا بھی گناہ کو نہیں دیکھ سکتا. یہ بالکل اس کی غلط تشریح کی جاتی ہے. خدا نے جو منصوبہ بنایا تھا نجات کا، یہ ناممکن ہے کہ جب اس کی تکمیل ہو رہی ہو تو خدا باپ اس سے منہ پھیر لے. خدا باپ وہاں موجود تھے. یہ زبور 22 کی تلاوت ہو رہی تھی، لیکن پھر آ جائیں کہ اس زبور میں ایک ایسی پیشن گوئی ہے جو مسیح کے کفارے سے متعلق ہے. وہ زبور 22 اور اس کی 16ویں آیت مبارکہ ہے جو کہ مسیح کی کروسیفکشن سے ریلیٹڈ ہے. اور اس پیشن گوئی کا پوری اناجیل میں ہمیں ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ کلام خدا کی صداقت ہے، سچائیاں ہیں اس کی، کہ جو کچھ کہہ دیا گیا وہ مسیح کی ذات پہ پورا ہوا. اب میں چاہوں گی کہ زبور 22 اور اس کی 16ویں آیت مبارکہ ضرور تلاوت کیجئے. جی، کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے،
بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، آمین۔ ہاں جی، یہ پاؤں چھیدنے کی جو پیشن گوئی ہے وہ آپ کو اناجیل میں نہیں ملے گی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے ہاتھوں میں بھی کیل لگائے گئے تھے اور پاؤں میں بھی کیل لگائے گئے تھے، اور آپ کو کسی انجیل میں پاؤں چھیدنے کا ذکر نہیں ملے گا، لیکن یہ واحد زبور ہے جو اس پیشن گوئی کا ذکر کرتا ہے کہ اس کے پاؤں چھیدے گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز جو جڑی ہوئی ہے وہ ہے کہ اس زمانے میں جب صلیب دی جاتی تھی تو ان کی ٹانگیں توڑی جاتی تھی تاکہ سیکنڈ چیک کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ ہو کہ وہ زندہ ہی ہیں ابھی، یا اگر کوئی سانس ان کے اندر موجود ہے تو وہ ٹانگیں توڑ کر تو بالکل 100% شور کیا جاتا تھا کہ وہ مر جائے۔ تو ایک نہ صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاؤں بھی چھیدے گئے، بلکہ زبور 34 کی اگر 20ویں آیت میں دیکھیں اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کی ہڈی نہیں توڑی جائے گی، اس کی سب ہڈیوں کو بھی محفوظ رکھا جائے گا، کیونکہ کچھ لوگ اس میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب پاؤں کو چھیدا، کیل لگائے تو اس کی ہڈی تو ٹوٹی ہوگی۔ یہ بھی کلیئر کر لیں کیونکہ کلام بتاتا ہے اس کی ہڈیاں محفوظ رکھی گئی اور وہ نہیں چھیدی گئیں، چھیدی ضرور گئی لیکن ٹوٹی نہیں، کیونکہ ایسے جگہ ہوتی ہے جہاں پر اگر آپ کیل بھی لگائیں تو ہڈی نہ ٹوٹے، اسی طرح پاؤں میں بھی ایسے ہی جگہ پر کیل لگے تھے جہاں ان کی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ یہاں لکھا ہے وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا، اس میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ اس کی صداقت ہمیں یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 33ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت مبارکہ میں مل جاتا ہے۔ وہ سپاہی آئے ہیں کہ اس کی ٹانگیں توڑیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا وہ تو مر چکا ہے تو پھر اس کی ہڈیاں، اس کی ٹانگیں نہیں توڑی گئی۔ یہ پیشن گوئی جو زبور 22 کی 16 میں ہمیں ملتی ہے کہ اس کے پاؤں کو چھیدا گیا، جس کا ذکر اناجیل میں ہمیں نہیں ملتا، اس کو سمجھنا ہے چھیدا ضرور گیا لیکن چھیدنے میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہڈی توڑی گئی۔ اب یہاں پر بھی ایک سپاہی آتا ہے، وہ پسلی کو چھیدتا ہے۔ عام زبان میں کہتے ہیں اسے میری پسلی پہ نیزہ مارا، اسے میری پسلی پہ چاقو مارا، چاقو سے وار کیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پسلی ٹوٹ گئی، وہ گوشت کے اندر لگ سکتا ہے نیزہ، گوشت کے اندر چاقو لگ سکتا ہے، خون نکل سکتا ہے، لیکن اس کی ہڈی نہیں توڑی گئی، کیونکہ پیشن گوئیاں جو یسوع مسیح کی ذات اقدس سے متعلق کی گئی ہیں وہ بہت اہم ہے۔ اور میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پیشن گوئی ہوتی ہی وہ ہے جو خدا کی ذات سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، اس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے پروفیسی، ایک ہوتی ہے پریڈکشن۔ پریڈکشن ہے انسان قیاس لگاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن پروفیسی میں خدا کا پہلو ہوتا ہے، الہی مقصد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں کہوں گی کہ یہ الہی جو نبوتی پیشن گوئیاں تھیں یہ پریڈکشن سے بالکل الگ ہیں، اور ان سب کا تعلق مسیح کے کفارے سے تھا۔ یہ جو روٹ ہم نے ابھی 34 زبور 34 کی ہم نے تلاوت کی 20ویں آیت مبارکہ، اس کی روٹ ہمیں ملتی ہے گنتی 9 باب اور اس کی 12ویں آیت مبارکہ میں، بلکہ 11 اور 12 آیت مبارکہ۔ گڈ فرائیڈے کا تعلق جو ہے وہ نجات سے ہے، کفارے سے ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے، کل دنیا کے انسانوں کے لیے، صرف کرسچنز کے لیے نہیں، کفارہ دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ پیشن گوئیاں بھی اہم ہیں، اسی وجہ سے یہ زبور بھی اہم ہے، کیونکہ اس نے چھیدنے کے بارے میں بتایا ہے 16ویں آیت مبارکہ میں، 22 کی 16ویں آیت مبارکہ میں۔ اب میں چاہوں گی کہ آپ گنتی 9 باب اور اس کی 11ویں 12ویں آیت مبارکہ تلاوت کیجئے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یسوع مسیح کی ذات اقدس کا کفارہ کس طرح ہماری نجات کا سبب ہے، یا ہمیں کیوں خوشی کرنی ہے۔
جی یہاں پہ لکھا ہے وہ دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو یہ عید منائیں اور قربانی کے گوشت کو بے خمیری روٹیوں اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائیں۔ وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے باقی نہ چھوڑیں اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑیں، اور فسح کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانیں۔ آمین۔ یہ یہاں ہمیں کچھ حکم مل رہے ہیں۔ فسح بنانا، عید منانا، عید کریں، اور عید میں بھی جو قربانی کا برہ ہے اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے۔ اسی طرح مسیح کی ذات میں بھی ہمیں ثابت ہو گیا کہ ان کی بھی ہڈی نہیں توڑی گئی تھی۔ سمجھ آ گئی جی کہ کیسے مسیح کی ذات سے تعلق ہے۔ پاؤں چھیدا گیا، ہاتھ چھیدے گئے، ہڈی نہیں ٹوٹی، اس کو ویریفائی کر دیا گیا۔ اب یہ عید فسح کیوں ہم ایسٹر مناتے ہیں؟ دیوی دیوتا کے لیے نہیں مناتے، یسوع مسیح کے لیے مناتے ہیں۔ اگر پہلا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 7ویں 8ویں آیت مبارکہ تلاوت کریں جی تو ہمیں حکم ملتا ہے کہ ہم عید کریں، کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ جی پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ آمین۔ اب سمجھ آ گئی جی کہ یہاں پر ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا، اور پولس رسول فرماتے آؤ ہم عید کریں۔ حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں آؤ ہم عید کریں، ہمارا بھی فسح قربان ہوا۔ اچھا، اس کو مبارک کیوں کہا جاتا ہے؟ عجیب بات ہے کہ مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ ایک شخص مرا ہے، پہلے تو وہ ان کی موت کا ہی انکار کرتے ہیں، لیکن پھر وہ اس چیز کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے کفارہ کیسے دے دیا، ان کی قربانی کیسے ہوئی۔ اس کو دیکھیں، اگر ہم قرآن سے ریلیٹ کریں تو قرآن کی سورہ ہے 37 نمبر سورہ، نام ہے اس کا سورہ الصفات، اور اس کی 102 آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر گئے تھے، اور وہاں پر خدا نے اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا تھا، برا مہیا کر دیا تھا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں موٹا تازہ برا، جبکہ موٹا تازہ وہ اصل زبان میں ہے ذبیحہ عظیم مہیا کیا گیا تھا، فدیۃ بذبح عظیم۔ اس کا ترجمہ موٹا تازہ نہیں ہوتا، عظیم ذبیحہ مہیا کیا گیا تھا۔ ہم قائد اعظم کا مطلب ہے بڑا لیڈر، عظیم لیڈر، ہم اسے موٹا لیڈر نہیں کہتے، اس لیے اس کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے عظیم ذبیحہ جو ہے فدیے کے طور پر مہیا کیا گیا، اور اس کی تفسیر درست منصور ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جنتی برا تھا جو 40 برس تک جنت میں چرتا رہا، وہ حضرت ابراہیم کو ان کے بیٹے کے بجائے مہیا کیا گیا تھا۔ یہ جنتی برا کون تھا؟ وہاں کیا کو جنت میں چل رہا تھا؟ یہ جنتی برا فی الحقیقت پاک یسوع تھے۔ پاک یسوع ہی آسمانوں سے اترے تھے جنہوں نے انسانوں کے لیے اپنا کفارہ دیا تھا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حوالہ ضرور میں چاہوں گی کہ قرآن میں سے لوگ سمجھیں۔ سورہ البقرہ اس کی آیت 67 سے لے کر آنورڈ ایک لال گائے کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ اب وہ لال گائے کی قربانی دینا ہے جو اس کی ڈسکرپشن دی گئی ہے، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں یہ خود سے نہیں کہہ رہی، یہ بھی تفسیر ابن کثیر میں سارا احوال آپ کو مل جائے گا۔ سورہ البقرہ اس کی آیت 67 سے لے کر آنورڈ آپ ضرور پڑھیں۔ اب یہ لال گائے نہیں ملتی، اسے ڈھونڈا جاتا ہے، آخر کو ایک لڑکے سے مل جاتی ہے، اور جب وہ اس لڑکے سے وہ لال گائے، پوری سٹوری تفسیر ابن کثیر میں ملے گی، وہ لڑکا دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ پھر آخر کو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے برابر جو ہے سونا تول کے آپ کو دیا جائے گا، اور لال گائے جو ڈسکرپشن دیا گیا وہ آج اگر دیکھا جائے تو آسٹریلین جو گائے ہے اس کی لگتا ہے کہ وہ ڈسکرپشن ہے، اور وہ بہت وزنی ہوتی ہے۔ تو اگر اس کو لال گائے کو تولا گیا سونے سے، سونا دیا گیا اس لڑکے کو،
اور پھر اس گائے کو قربان کیا گیا، وہ 1 ٹن سونا ہوگا۔ مسلمانوں کا اعتراض ہے کہ انسانی قربانی نہیں ہوتی، یسوع کیوں قربان ہوا؟ وہ انسان بن کر آیا تھا۔ آپ دوسری قربانیوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، کبھی گائے کی قربانی کو، کبھی یہ جنتی برے کی قربانی کو، لیکن قربانیاں یاد رکھیں، مبارک جمعہ قربانیاں ہمیشہ انسان دیتے ہیں اور انسانوں کی قربانیاں یاد رکھی جاتی ہیں۔ یسوع مسیح میرے اور آپ کی خاطر انسان بن کر آئے تھے اور کفارے کی موت انہوں نے برداشت کی، اور یہی مبارک جمعہ ہے، یہی اس کا ایسنس ہے۔ ایک گیت ہے بڑا خوبصورت، کہ انسانوں کی قربانی یاد رکھی جاتی ہے، جانوروں کی قربانی یاد نہیں رکھی جاتی۔ وہ نظم ہے، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ جان انسانوں نے قربانی دی تھی نا، اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے۔ عید پہ لاکھوں بکرے قربان کر دیے جاتے ہیں۔ کیا کبھی یہ نظم لکھی کہ جس کی خاطر ہم نے قربانی دی لاکھوں بکروں کی؟ انسان قربانیاں دیتے ہیں، انسانوں کی قربانیوں کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر یسوع مسیح نے انسان بن کر کل دنیا کے انسانوں کی خاطر، یوحنا 1:29 میں لکھا، خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہی مبارک جمعہ ہے۔ تو میں تمام مسلمان بھائیوں سے بھی، بہنوں سے بھی، ایمانداروں سے کہوں گی کہ وہ قرآن کو بھی پڑھیں، جس میں ہمیں more than 108 times یسوع مسیح کا ذکر ملتا ہے۔ وہ اس قربانی کو سمجھے جسے فدیۃ بذبح عظیم کہا گیا ہے، کہ عظیم ذبیحہ فدیہ کے طور پر دیا گیا۔ یہ جنتی برا پاک یسوع تھا۔ اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے اور گناہوں سے نجات حاصل کیجئے، خدا کی نزدیکی حاصل کیجئے۔ اور اپنے کرسچن بہن بھائیوں کو میں دعوت دوں گی کہ پلیز روزوں میں ٹھہر کر خدا کی نزدیکی میں جائیے، تاکہ یسوع پاک یسوع نے آپ کی خاطر وہ دکھ اٹھائے جو کوئی اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ آپ کی خاطر اس نے ساری لعنتوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ وہ پاک تھا، بے عیب تھا، میری اور آپ کی خاطر مصلوب ہوا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہی مبارک جمعہ ہے۔ ضرور روزے رکھیں، خدا کے آگے جھکیں، خدا کی نزدیکی حاصل کریں، تاکہ خدا کو ذاتی طور پر، شخصی طور پر اپنا آپ دے سکیں، تاکہ نئی مشقوں میں بھری جائے۔ خدا برکت دے۔ آمین آمین۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، امید ہے کہ اس پروگرام سے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو ملے ہوں گے۔ میں شکر گزار ہوں اس پروگرام کے لیے، اور آپ سب کے لیے جو آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ پروگرام کے اختتام میں ہماری تمام ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر نمایاں ہوتی ہے۔ کوئی بھی سوال، کوئی ایڈوائس، کوئی اصلاح کرنا چاہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں، ہم منتظر رہیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ۔ خدا حافظ۔